अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नादरीन, गुज़िश्ता दिन से एक अहम कानूनी बिल पे बहस जारी है, उस बिल पे तनकीद भी की जा रही है और आज उस बिल के हवाले से बड़ी जो वकला की तंजीम आइनी बॉडी पाकिस्तान बार काउंसिल, उसके वाइस चेयरमैन खुशदिल खान है, उन्होंने इस बिल को विथड्रा करने का मुतालबा कर दिया है। और अगर इस बिल को मंजूर किया गया, उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि अगर इस बिल को मंजूर किया गया दोनों ऐवानों से तो इसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा और ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। बिल कौन सा है, किसने बिल कौमी असम्बली में वो बिल लाया, कहाँ से मंजूरी हुई, किस पार्टी ने उस बिल की हिमायत की, किसने मुखालफत की, कहाँ ये बिल जाएगा और ये बिल क्यों लाया गया है, इस बिल में क्या है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कौमी असम्बली की जो कानून और इंसाफ की पार्लियामेंट्री कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें से ये बिल कल मंजूर हुआ है। यानी ये बिल 7 अप्रैल को मंजूर हुआ है और ये बिल अमजद खान लाए हैं जो कि मियांवाली से MNA हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। और ये अमजद खान पुराने जियाले शेर अफ़गान ख़ान, डॉक्टर शेर अफ़गान ख़ान, जो कि फिर मुहब्ब वतन बन गए थे, यानी परवेज़ मुशर्रफ की पेट्रियाट में शामिल हो गए थे और परवेज़ मुशर्रफ का उन्होंने साथ निभाया। परवेज़ मुशर्रफ की वकालत में उन्होंने दिन रात फिर उस 2002 वाली जो कौमी असम्बली थी उसमें एक कर दिया, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें जो पार्लियामेंट के इशू, जो पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री है उसका वज़ीर बनाया था, यानी उमूर पार्लियामेंट के वो वफाकी वज़ीर थे। तो उन्होंने खूब फिर परवेज़ मुशर्रफ की हिमायत की, लेकिन वो उनका तो इंतकाल हो गया, मरहूम हो चुके, लेकिन उनके बेटे अमजद खान हैं, वो अब फिर ये बिल लेके आए। ये बिल पाकिस्तान पिनल कोड और CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसमें तरमीम का बिल है। ये बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी में गया और कमेटी में इस बिल को मंजूर कर लिया गया है। इस बिल का जो सेंट्रल पॉइंट है या सेंट्रल जो आइडिया है वो यही है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज या उसके अहदेदारों का जो मजाक उड़ाएगा उसको वो काबिल जुर्म सज़ा उसको मिलेगी, 2 साल कैद और 5 लाख रुपए उस पर जुर्माना पड़ सकता है या 2 सज़ाएँ दी जा सकती हैं। अब ये बिल लाने की क्यों ज़रूरत पेश आई, ये इस वक्त क्या सूरत हाल है, या इस बिल में क्या चीज़ है, किस तरह उन चीज़ों को रोका जा सकता है, ये इस पर भी बहस करेंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई वो भी बताएंगे। और एक कन्फ्यूजन है कि ये बिल किस पे इसका इतलाक़ होगा, यानी ये जुर्म काबिल इतलाक़ कब बनेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान में माशाल्लाह इतनी पाकिस्तान मार्शल लॉ देख चुका है, इतने फ़ौजी डिक्टेटर देख चुका है, तो क्या वो जो पाकिस्तान के आइन को जो रौंद कर उसको चीथड़े उड़ा कर जो पार्लियामेंट पे कब्ज़ा करके, जो ऐवान इक़्तिदार पे कब्ज़ा करके 10-10 साल निकाल जाते हैं, क्या उनको कुछ कहना, उन पे तनकीद करना भी इसके दायरे में आता है या नहीं, ये अमजद खान से मैं मिलूँगा तो पूछूँगा ज़रूर। बहरहाल इस बिल में यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज और उनके अहदेदारों का मजाक उड़ाने वाला शख्स उसका मजाक उड़ाना काबिल जुर्म सज़ा होगा। CRPC और PPC के तहत इस कानून में, यानी उनके कानून में तरमीम करके इसको काबिल सज़ा जुर्म बनाएंगे, यानी मजाक अब होगा जुर्म और जो भी ये जुर्म करेगा उसको मिलेगी 2 साल कैद की सज़ा और जुर्माने की सज़ा। अब यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि ये क्या ज़रूरत अमजद अली ख़ान को पेश आई। मतलब अमजद अली ख़ान ख़ुद तो कुछ नहीं, वफाक, ये तो फिर PTI का बिल है, ये तो वफाकी हुकूमत का बिल है, उसमें शामिल फिर जो जमातें हैं, यानी फिर काफ लीग का ये बिल है, फिर GDA का बिल है, ये फिर MQM का तो होगा ही होगा। तो ये जो इत्तेहादी जमातें हैं ये तो समझा जाएगा उसका बिल है, क्योंकि जब ये कमेटी में आया तो कमेटी में इस बिल की मंजूरी दी गई, तो उस दौरान कमेटी में ये बिल उसकी मुखालफत 2 जमातों ने की। PTI ने तो उसकी हिमायत की, लाजमी है PTI ने हिमायत की तो समझें जो इत्तेहादी हैं उन्होंने भी हिमायत की। पहली बात ये क्लियर होना चाहिए कि
کوئی بھی مطلب پاکستان فوج کی کا مذاق کوئی نہیں اڑانا چاہتا، اور ان کو استثناء ملی ہوئی ہے کہ ان پہ تنقید جو ہے یا ان کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. یہ کانسٹیٹیوشن میں ایک پروویژن ہے، کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل ہے، تو اس کے خلاف عدلیہ اور فوج کو تحفظ ملا ہوا ہے. آپ بس پارلیمنٹ کو، وزیر اعظم کو، پارلیمنٹ کے ممبران کو، پارلیمنٹری سسٹم کو آپ تہس نہس کر دیں، آئین کو ایون توڑ دیں، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں نا میڈیا بھرا پڑا ہے، کوئی ایک کسی پارلیمنٹ کی بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے، پھر ببول سا اٹھ جاتا ہے، پھر ایسے ہی سارے کے سارے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پھر سوشل میڈیا. لیکن عدلیہ اور پاکستان افواج کو، یعنی فوج کو ایک بطور ریاستی ادارے دونوں کو استثناء ملی ہوئی ہے، اور بالکل استثناء وہ جائز بھی ہے، ان کو نہیں ہونا چاہیے، اور عوام کو چاہیے کہ ان کا مورل بلند کرے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات پھر پاکستان بار کونسل کی جو آج پریس ریلیز آئی ہے اس میں بھی ہے، لیکن ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ کیوں ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کس صورت میں یہ قانون کا اطلاق ہوگا اور اس وقت کیا ضرورت ہے. یہ ایک تو سیدھی سی بات ہے، وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک یہ جب قانون لایا گیا قومی اسمبلی میں تو اپوزیشن کی جو تحریک تھی وہ تقریباً راستوں پہ تھی، یعنی پی ڈی ایم بن چکا تھا یا پی ڈی ایم بننے والا تھا، یا میاں نواز شریف کا جو بیانیہ آیا وہ اتنا سخت تھا، ان کا اسٹانس اتنا سخت تھا، اور بعد میں انہوں نے بڑے عہدیداروں کے نام لیے اور نام سے پکار کے انہوں نے کہا کہ آپ اس سارے دھاندلی کے، اس سارے سسٹم کے، اس سارے جو ناکارہ نظام ہے اور جس ملک کی جو صورتحال ہے اس کے جواب دہ ہوں گے. بڑے بڑے نام انہوں نے لیے. حکومت کی نیت یہی ہو سکتی ہے کہ ان کو روک سکے. پھر اپوزیشن کی باقی جماعتیں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر، پیپلز پارٹی تو بس اس پہ اتفاق کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہیں کیا. اب تو خیر وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ بس اب آہستہ آہستہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو شفٹ ہو رہا ہے، جو حکومتی پالیسی یا حکومتی بیان ہے، جس طرح ایک صفحے والی جو کہانی ہے وہ آہستہ آہستہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے اس طرف. مطلب ایک تبدیلی ہے جو پاکستان میں اکثر اسی طرح آتی ہے. ایک سے جب دل بھر جاتا ہے ایک جماعت سے یا اس کے لیڈر سے، پھر دوسرے سے رجوع کیا جاتا ہے، تو اب کہانی اس طرف چل پڑی ہے. لیکن یہ اس بل کو لانے کی ضرورت حکومت کو اس لیے پیش آئی کہ دو مقصد تھے. ایک تو مقصد یہ تھا کہ ان کو روکا جائے، یہ جو میاں نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، یہ جو چھپ چھپا کے بات کرتے ہیں. لیکن یہ پھر کس طرح تعین ہوگا؟ اگر میں کوئی بھی بندہ ہے وہ کسی کا نام نہیں لیتا لیکن یہ بات کہے کہ وہ جو ادارے غیر قانونی، غیر آئینی طریقے سے سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، انتخابات میں مداخلت کرتے ہیں، حکومت میں مداخلت کرتے ہیں، پالیسی سازی میں مداخلت کرتے ہیں، فیصلوں میں مداخلت کرتے ہیں، سویلین سائٹ کی انکروچمنٹ کرتے ہیں، اگر کسی کا نام بھی نہیں لے تو لازمی ہے یہ بل نہیں کرے گا، اس پہ لاگو نہیں ہوگا. تو اس حد تک تو نام نہیں لیے جاتے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نامعلوم لوگ بندوق کو اٹھا کے، حالانکہ معلوم جو لوگ ہیں ان کو سب کو معلوم ہے کہ یہ نامعلوم کون ہے. بہرحال حکومت کو یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو بظاہر نام لیتے ہیں اور بظاہر سیاسی اداروں اور ان کے سربراہان پہ کے نام لے کر لوگوں تک وہ نام پہنچائے جاتے ہیں، تو ان کو روکا جائے. اور دوسری بات اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی میں جس انداز سے قومی اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جس انداز سے اس بل کو منظور کرایا گیا ہے، تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں جب کہ اب ایک پیج والی کہانی تقریباً ختم نظر ہوتی آ رہی ہے اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، یار یہ تو کوئی چھپ چھپا کے کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے، کوئی NRO دیا جا رہا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ دوسری پارٹی سے بات کر رہی ہے، پس منظر میں پردے کے پیچھے باتیں اشاعتیں ہو رہی ہیں. تو ان کو روکنے کے لیے حکومت اپنی کچھ تو پیش کرے گی، اپنی وفاداری، جو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار جس کو کہتے ہیں، حکومت وہ کردار ادا کر کے ان کو یہ کہہ سکتی ہے، یعنی جو ان کو حکومت میں لائے ان کو یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ بھلے پیج سے ہٹ جائیں لیکن ہم آپ کے ہی پیج پہ ہیں، اور آپ جو کہیں گے، آپ کی
آپ کی وفا کے لیے، آپ سے جفا کے لیے، آپ کے مطلب آپ کے تحفظ کے لیے، آپ کا دفاع کے لیے ہم آگے ہیں، اور ہم جیسا آپ کو نہیں مل، یہ ایک سبب ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو حکومت نے پہلے مرحلے میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ یہ ISPR کی طرف سے بھی یہ بات آئی سامنے کہ حکومت اس کو کنٹرول کر رہی ہے، حکومت کوئی SOPs بنا رہی ہے۔ وہ رولز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گئے، پھر اٹارنی جنرل پیش ہوئے، وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نے اس حوالے سے کمیٹی بنائی ہے، وہ پروسیس میں ہے۔ یعنی حکومت نے ایک تو جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایک بیڑا اٹھایا، اور وہ بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ سوشل میڈیا بہت سرگرم ہے، اور اس پہ پھر یہ جو سچ آتا ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن حکومت نے کوشش کی کہ اس کو روکا جائے۔ ایک طرف وہ کیا، دوسری طرف یہ بل آئے جس بل میں یہ بہت کچھ کہا گیا ہے کہ یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، اتنی سزا ہوگی، لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کس کا مذاق کیوں اڑائے؟ نہیں اڑانا چاہیے۔ کوئی کس کو برا بھلا کیوں کہے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی کس پہ تنقید کیوں کرے؟ کوئی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جب بل آیا تو اس بل میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے جو ممبران تھے انہوں نے مخالفت کی، لیکن اکثریت کے بنیاد پہ تحریک انصاف نے یہ بل منظور کروا لیا۔ یہ بل اب قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے جائے گا۔ جب وہاں سے منظوری ہو جائے گی تو پھر یہ بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا، اور سینٹ میں جیسا کہ اپوزیشن کی اس وقت اکثریت ہے، حالانکہ وہ ان کی آپس میں نہیں بنتی، لیکن جب انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپنا اصولی موقف رکھ کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس بل کی مخالفت کی ہے، تو لازمی ہے کہ یہ سینٹ سے پاس نہیں ہو سکتا۔ اکثریت اپوزیشن کی اگر وہاں بھی کسی کی مدت بڑھانے کے حوالے سے، جیسے پہلے بل منظور کروایا گیا تھا ڈھکے چھپے اور غیر مشروط حمایت کے طور پہ، تو ہو سکتا ہے اگر یہ انسٹرکشنز پارٹی قیادت کی طرف سے آ جائیں تو پھر میاں رضا ربانی جیسے لوگ، وفادار لوگ، وہ روک کے بھی یہ بل منظور کر لیں گے، ورنہ ایسی کوئی نوبت نظر نہیں آتی اب تک کی جو صورتحال ہے، کیونکہ دونوں بڑی اپوزیشن کی جماعتوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ سینٹ میں بھی وہ مخالفت کریں گے اور وہ بل سینٹ سے منظور نہیں ہو سکے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اس صورت میں حکومت اگر اس سے بھی زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار حکومت کو ہونا ہے، تو پھر جوائنٹ سیشن کر کے اس میں جس طرح اس سے پہلے بل جو ہے وہ بلڈوز کروائے گئے ہیں، تو حکومت کے پاس وہ آپشن ضرور موجود ہے، لیکن اگر اپوزیشن نہ چاہے تو یہ بل نہیں منظور ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو اس بل کے حوالے سے جو پاکستان بار کونسل کا جو رد عمل آیا ہے وہ ایک زبردست رد عمل ہے۔ اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ KPK حکومت نے اس بل کی مخالفت کی ہے، جو پاکستان بار کونسل کی اس پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے، اور KPK حکومت کے اس عمل کو سراہا گیا ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے۔ اس بل میں یہ جو پاکستان بار کونسل کی طرف سے پریس ریلیز آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ PPC اور CPRC کے قانون میں جو ترامیم کی جا رہی ہیں وہ سراسر جو ہے وہ غلط ہیں، اور وہ آئین کی شق 19 جو ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے خلاف اس جو قانون سازی ہے، اس کو جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، اور ان کے خلاف اس قانون کے تحت انتقام دیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ کئی قوانین دوسرے ہیں جن کو استعمال کر کے اپوزیشن کو کھڑے لائن لگایا گیا اور دیوار سے لگایا گیا ہے۔ یہ اس کا ایک اس قانون کو بھی اسی طرح لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اندیشہ اور خدشہ ظاہر کیا پاکستان بار کونسل کی طرف سے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے تمام شہری ریاستی اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور اداروں سے بھی یہی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی آئین کے دائرے اختیار میں رہ کر اپنے اختیارات استعمال کریں تاکہ ایسی صورتحال پیش نہیں آئی۔ اس سے بڑی بات یہ کہ پاکستان بار کونسل نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ سے اور ایکٹ بن جاتا ہے، تو پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی، یعنی آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کے طور پہ وہ اس بل کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ پھر معاملہ جب عدالت میں جائے گا تو عدالت دیکھے گی، عدالت کئی ایسے قوانین ہیں ان کو کالعدم قرار دے چکی ہے اس سے پہلے بھی، تو یہ تو منظوری کے بعد کا معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان بار کونسل جو ہے وہ جاگ چکی ہے اور اس نے اس بل کو چیلنج کرنے کا
جو اعلان بھی کر دیا ہے. لیکن یہاں یہ چیز وضاحت طلب ہے کہ تنقید لوگوں کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہم نے کہا وہ لوگوں کو مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. پاکستانی فوج پاکستان کے دفاع کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے. لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس ادارے سے ہیں اور وہ لوگ ڈنڈے کے زور پہ، بندوق کے زور پہ آئین کا تیا پانچا کر کے، آئین کو پھاڑ کے، کوئی کہتا ہے کاغذ کا ٹکڑا ہے، کوئی اپنے پاؤں کے تلے رونتا ہے، کوئی پارلیمنٹ پہ قبضہ کرتا ہے، پھر 10 سال 12 سال بندوق کی نوک کے زور پہ اور ڈنڈے کے زور پہ جو اقتدار سویلین کے کو اقتدار سے دور کر کے پھر ان کی جو قیادت ہے ان کو پابند سلاسل کرتے ہیں، ان کو پھر جلاوطن کرتے ہیں، پھر ان کو پھانسیاں دیتے ہیں، پھر ساری پاکستان میں آمریت جو امپوز کرتے ہیں، جو مارشل لا قوانین بناتے ہیں. کیا ان کو بھی برا بھلا نہ کہا جائے؟ اگر ان کے لیے یہ قانون بنایا گیا، یعنی جو مارشل لا جنہوں نے لگائے یا ان کی باقیات کو تحفظ دینے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک اور مارشل لا کی راہ ہموار کی جا رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.